अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तर्जमा नमाज कोर्स आज हमारा मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये तर्जमा नमाज कोर्स की आज आखिरी क्लास है। पीछे 12 क्लासेस में हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत खुश नसीब है ऐसी ख़वातीन जिन्होंने ये कोर्स मुकम्मल किया, अपनी नमाज़ों की दुरुस्तगी की, नमाज़ों को समझा, लफ्ज़ी तर्जमा याद किया, सही अहादीस की रोशनी में कई और ऐसी दुआएँ याद की और समझी जो कि बहुत फजीलत वाली थी और पहले आपको मालूम नहीं थी। इस तरह आपकी नमाज़ों में बहुत सी तब्दीली आई होगी इंशाअल्लाह। दूसरों तक भी इसको शेयर किया करें, मज़ीद ऐसी कई ख़वातीन तक अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में भेजा करें ताकि वो भी इसी तरह नमाज जो है खुशू खुजू उनका बढ़ सके और नमाज बेहतर हो सके। इसमें सही अहादीस की रोशनी में आपने नमाज के रकात, औकात वगैरह दुआएं ये याद की और समझी और इनका तर्जुमा याद किया। इसी तरह पिछली क्लास में दुआए कनूत आपने असल दुआए कनूत वो जानी, वो याद की जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी सिखाई हुई दुआए कनूत थी। इस तर्जुमा नमाज कोर्स का आपको एक बहुत बड़ा ये फ़ायदा हुआ कि जितनी दुआएं आपने सीखी वो सही अहादीस की रोशनी में थी। ऐसा नहीं कि जो सुनी सुनाई हमने याद की बस वही चल रहा हो। तो आज हमारा ये कोर्स मुकम्मल होता है। पिछली क्लास में हमने तशहुद, अत्तहियात और इसका अच्छे से तर्जुमा तफसील वगैरह पढ़ी, दुरूद इब्राहिमी के बाद चंद दुआएं याद की और उसके बाद अब नमाज मुकम्मल होती है सलाम पर। सलाम फेरते ही हम नमाज में जो दाखिल हुए थे तकबीर तहरीमा के साथ, उसमें से अब हम निकलते हैं, यानी दुनियावी मामलात अब हम पर हलाल हो जाते हैं। जो नमाज में हम एक यकसुई के साथ और मुकम्मल तवज्जो के साथ अपने अल्लाह की मुलाकात में थे, अब हमें उससे निकलने का रास्ता कौन सा मिलता है? सलाम का। यानी सलाम का एक खूबसूरत रास्ता है। जब हम नमाज से खारिज हो रहे होते हैं उसके बाद हम बातचीत कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे होते हैं कि सलाम जब हम फेरते हैं दाएं और बाएं तरफ गर्दन क्यों घुमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत जो हमें खुद मिलती है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल सही मुस्लिम की रिवायत में है कि सहाबा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सलाम फेरते नमाज का तो दाएं और बाएं तरफ गर्दन घुमाते, इतनी घुमाते कि पिछले जो सफ वाले पिछले लोग हैं उनको आप सल्लम का चेहरा मुबारक यानी आपके जो रुखसार मुबारक हैं इनकी सफ़ेदी नज़र आती। इसका क्या मकसद होता है, हम दाएं बाएं क्यों घुमाते हैं? इससे मुराद ये होती है जो हमें अहादीस की रोशनी में मिलती है कि हम अपने साथ तमाम मुसलमानों को और अपने जो कंधों के फरिश्ते यानी किरामन कातिबीन जिन्हें कहा जाता है उनको सलामती भेजते हैं। और हमारा ये नमाज का जो आखिर है ये खैर ख्वाही पर मुकम्मल होता है। हम दूसरों के लिए सलामती और रहमत की दुआ करते हैं और अपने दिल की एक खैर ख्वाही का इजहार करते हैं। अगर कोई अकेले तन्हाई में नमाज पढ़े तब भी उससे मुराद फरिश्ते और मोमिन जिन्नात वगैरह जो करीब है उससे वो मुराद हो सकते हैं। तो जब हम सलाम फेरते हैं तो सलाम में कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु सलाम हो, अलैकुम तुम पर, व रहमतुल्लाह और अल्लाह की रहमतें नाजिल हों। जैसे ही सलाम फेरते हैं इसके फौरन बाद लोग जो है बस वो अपनी दुआ वगैरह मांगने लग जाते हैं। ज़रा रुक जाना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सलाम फेरते तो सलाम फेरने के फौरन बाद एक दफ़ा हल्की सी ऊंची आवाज़ में, ये इतनी आवाज़ की हल्की सी खुद को सुनाई देती है, अल्लाहु अकबर कहते। सही मुस्लिम की रिवायत है, एक दफ़ा अल्लाहु अकबर यानी अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह की बड़ाई बयान करते और फिर 3 दफ़ा कहते अस्तगफिरुल्लाह यानी मैं अल्लाह से माफ़ी तलब करता हूँ या अल्लाह से बख्शिश मांगते हूँ। अस्तगफिरुल्लाह ये 3 दफ़ा कहा जाएगा। नमाज के जो सलाम फेरना है उसके बाद अल्लाहु अकबर, 3 दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इसका क्या फ़ायदा होगा कि आपकी नमाज में जो छोटी मोटी गलतियाँ हो गई होंगी जो कि इंसान को मालूम भी नहीं होती तो अल्लाह ताला इसके ज़रिए उनकी मुआफ़ी फरमा देंगे कि मेरे बंदे ने नमाज के बाद मुलाकात के बाद फौरन अपनी छोटी मोटी जो कोताही होगी उसकी माफी तलब कर ली। तो इस सुन्नत को आपने जरूर अपनाना है। अगर आप पहले करती हैं तो माशाअल्लाह, अगर आपको पहले मालूम नहीं इन चीजों का तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको इस कोर्स से फायदा हुआ है। तो आज से आपने अपनी नमाज में ये जरूर शामिल करना है। सलाम फेरने के बाद ये आपने जरूर पढ़ना है। इसके फौरन बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़ी खूबसूरत दुआ मांगा करते। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह अंतस सलामु तू ही सलामती वाला है, वमिनका सलाम और तेरी ही तरफ से सलामती है, तबारकता तू बहुत बाबरकत है, या ज़ल जलाली ए बड़ी शान वाले, वल इकराम और इज़्ज़त वाले। कि मैं अल्लाह से माफ़ी तलब करता हूँ, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। ये 3 दफ़ा कहने के बाद कि ए अल्लाह तू ही सलामती वाला है और तेरी ही तरफ से सलामती है, तू बहुत बाबरकत है, ए बड़ी शान और इज़्ज़त वाले। यानी अल्लाह से मुलाकात। अब देखिए हम दुनिया में भी अगर किसी मेहमान से, किसी दोस्त से मिलते हैं और जब हम जुदा होने लगते हैं या वो अलविदा कर रहे हैं उसको, उस मुलाकात
سے ہم واپس آتے ہیں تو آخر میں اگر ہم اس کی تعریف کر دیتے ہیں تو بہت اچھا رہتا ہے، وہ ملاقات بہت یاد رہتی ہے۔ تو یہ اللہ سے نماز ملاقات ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ پڑھنا سلام کے بعد، یہ بہت خوبصورت جملہ ہے۔ آپ کو یہ جو اگر پہلے معلوم نہیں تو آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، اگر یاد ہے تو اس کا اچھے سے لفظی ترجمہ یاد کرنا، اور پھر خوبصورت ادائیگی اس کی کرنی ہے کہ میرا اللہ واقعی یا اللہ تو سلامتی والا ہے، تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، تو بہت بابرکت ہے، بڑی شان اور عزت والے۔ یہ دعا اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، یہ ضرور پڑھنی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر ایک بہت ہی خوبصورت تسبیح اسے کہہ لیں، کلمات کہہ لیں، جو کہ ہمیں صحیح مسلم کی روایت میں ملتے ہیں، اور یہ بہت خوبصورت جملے ہیں۔ اس میں کیا ہے کہ 33 دفعہ جو ہے سبحان اللہ یعنی اللہ پاک ہے، یہ 33 دفعہ کہنا ہے، اللہ پاک ہے، اللہ تو پاک ہے۔ پاک سے مراد ہر عیب سے پاک، ہر کمی سے پاک، ہر نقص سے پاک، ہر شرک سے پاک ہے۔ اس کے بعد 33 دفعہ الحمدللہ یعنی تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے، اور یہ میں نے شروع میں اس کی تفصیل بڑی ڈیٹیل سے بتائی تھی، جو سورۃ فاتحہ کے سٹارٹ میں ہم کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کہ وہ کیسے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اس میں ہم کیا کچھ سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ہر ایک طاقت سے بڑا ہے، تمام چیزوں سے بڑا ہے۔ اس کو ہم 33 دفعہ پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہو گیا 99 دفعہ یعنی 33 اور پھر 33۔ اس کے بعد ہم 100 کا ہندسہ پورا کرتے ہیں، یعنی ایک تسبیح پورا کرنے کے لیے ہم پڑھیں گے لا الہ، نہیں کوئی معبود یعنی نہیں کوئی عبادت کے لائق، الا اللہ مگر اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب عبادت کتنی قسم کی ہے وہ میں نے آپ کو اتحیات میں بتائی تھی، کہ مالی عبادت، جسمانی عبادت، قولی عبادت، یہ تینوں عبادات ایسی ہیں جو کہ ہم نے صرف اللہ کے لیے کرنی ہے۔ لوگ سجدہ تو اللہ کو کر دیتے ہیں، نمازیں پڑھ دیتے ہیں، اور باقی عبادات غیر اللہ کے نام پہ۔ تو ہر طرح کی پکار، ہر طرح کی عبادت کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، ولہ الحمد، اور اسی کے لیے سب تعریفیں، یعنی ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب ہم کہہ دیتے ہیں نماز میں تو اس کے بعد ہمیں اس کا اقرار بھی کر لیا اور اب اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس ہم نے کلمات کہہ دی اور اس کے بعد جی ہم دوسروں کو شریک بھی ٹھہرا رہے ہیں، دوسروں کو جو ہے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ جب کلمات کہنے ہیں، اس کا لفظی ترجمہ آپ کو یاد کروانے کا یہی مقصد ہے کہ آپ میں پھر دوبارہ شرک نہ داخل ہو جائے، آپ کو پتہ ہو کہ میں اپنے اللہ سے کیا کیا بات کر چکی ہوں۔ اسی کے لیے بادشاہت ہے، دنیا میں ہمیں کسی سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کسی کی تقلید کرنے کی، کسی سے ڈر جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دنیا والے جتنے بھی سردار اور بادشاہ بن جائیں، ہمیں حقیقی بادشاہ یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں دنیا کی کسی چیز کا کوئی خوف نہیں۔ وَهُوَ، اور وہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، ہر ایک چیز پر قدیر، قادر ہے، وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں دنیا والوں کی، ساری دنیا مل کر نقصان پہنچانا چاہے، جب تک اللہ نہ چاہے تو کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ ساری دنیا مل کر فائدہ پہنچانا چاہے، اگر اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتا۔ تو اللہ اتنی بڑی قدرت والے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ پڑھنا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے جب ہم 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور پھر ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جب ہم یہ کہتے ہیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی نماز کے بعد یہ جملے اس طرح کہہ لیتا ہے، یعنی یہ 100 عدد پورا کر لیتا ہے، تو اس کے جتنے بھی گناہ ہیں چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو، اللہ وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد پھر آیت الکرسی نماز کے بعد پڑھی جا سکتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو کوئی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کی اور یعنی اس کی موت کے اور جنت کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں، اس کا ایک قدم دنیا میں ہوگا تو دوسرا جنت میں، یعنی اس پہ جنت واجب ہو جائے گی، موت کے بعد برزخی معاملات کی پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ لیکن اب شرط کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ کہہ دیا تو سارے گناہ معاف ہو گئے، لیکن اس کی گہرائی میں کبھی گئے ہیں کہ اتنی بڑی ڈیل کیوں، اتنی بڑی آفر کیوں ہے، کہ ایسا کیا ہے کہ ہم 1 دفعہ پڑھیں گے یا 100 دفعہ پڑھیں گے تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ کیسے؟ کیونکہ اس پر آپ غور کریں کہ ہم پہلے تو اللہ کو ہر ایک چیز سے پاک قرار دے رہے ہیں، ہر نقص سے، ہر عیب سے۔ اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں، ہم شرک سے بری ہیں، تو شرک جب نہیں ہوتا تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن صرف زبان سے کہنا نہیں، اگر آپ کے عمل میں بھی یہ سب موجود ہے تب آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کا عمل شرکیہ ہے، آپ جتنا مرضی زبان سے یہ کہتے رہیں، آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ
کوئی فضیلت نہیں ملے گی۔ تو اس لیے سب سے پہلے ان الفاظ کے مطابق عقیدہ بنائیں۔ اگر یہ لفظ ہم جو جملے کہہ رہے ہیں اپنے اللہ سے بات کر رہے ہیں، اس کا پورا اقرار نہیں، اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے، تو پھر آپ کو یہ فضیلت ملے گی۔ اس کے بعد ایک بہت خوبصورت دعا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یاد کروائی، سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرماتے ہیں کہ اے معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے، اے معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ محبت کی بات کر کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی اور کہا کہ اسے اپنی نماز کے بعد پڑھا کرو۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم، اے اللہ، اعنی، میری مدد فرما، علی ذکری کا، اپنے ذکر پر، و شکری کا، اور اپنے شکر پر، و حسنی عبادتک، اور اچھے طریقے سے اپنی عبادت کرنے پر، کہ اللہ تو اپنی یاد پر میری مدد فرما، اپنے شکر پر اور اچھے طریقے سے اپنی عبادت بجا لانے پر میری مدد فرما، کیونکہ اللہ کی مدد کے علاوہ ہم کوئی عمل نہیں کر سکتے، تو اللہ کی توفیق اور مدد ملنا یہ لازمی ہے۔ تو یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا تذکرہ کرنے کے بعد سکھائی، تو دیکھیں یہ کس قدر اہم ہے۔ یہ دعا آپ نے یاد کرنی ہے اور آج سے اپنی نمازوں کے بعد اس کو ضرور پڑھنا شروع کر دیجیے، اس سے آپ کی نمازوں میں اور عبادات میں اور زیادہ دل لگے گا۔ اس کے بعد آخر میں بس ایک بہت خوبصورت دعا بتانا چاہوں گی آپ کو۔ یہ وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فجر کی نماز کے بعد ضرور پڑھا کرتے تھے۔ ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہر فجر کی نماز کے بعد بھی، اور یہ بڑی خوبصورت دعا ہے۔ اللہم انی، اے اللہ بے شک میں، اسألک، تو اس سے سوال کرتی ہوں، علما نافعا، نفع دینے والے علم کا۔ سب سے پہلے سوال نفع دینے والے علم کا، یعنی خالی علم کی بات نہیں ہو رہی، علما نافعا، یعنی صرف معلومات اکٹھی کر لینا اس کو علم نہیں کہتے، بلکہ ایسا علم جو آپ کو نفع دے۔ یہ وہ علم سے جو ہے اللہ سے ہم سوال کرتے ہیں۔ ورزقا طیبا، اور پاکیزہ رزق کا، وعملا متقبلا، اور ایسے عمل کا جو قبول کر لیا جائے۔ یہ جو دعا ہے نا، یہ کہنے کو 2-3 جملے ہیں، 2-3 چیزیں ہم مانگ رہے ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں نا تو انسانی زندگی مکمل اس کے اندر آ جاتی ہے۔ یہ 3 چیزیں، علم نافع پہلا مانگا، نفع دینے والا علم، یہ وہ علم جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ پہنچاتا رہے گا، دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے گا، تو ایسا علم مل گیا۔ اس کے بعد رزقا طیبا، پاکیزہ رزق، اگر پاکیزہ رزق ہے تو ہماری تمام دعائیں، عبادات، چھوٹی چھوٹی محنتیں بھی قبول ہوں گی، اگر رزق حرام ہے تو ہماری دعا تک بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور پھر عمل متقبلہ، یعنی عملا متقبلہ، ایسے عمل جو قبول کر لیے جائیں۔ عمل تو بہت سارے انسان کرتے ہیں، لیکن اگر وہ قبول ہی نہ ہو تو فائدہ، اس لیے قبولیت کی دعا لازمی ہے کہ یا اللہ ایسے عمل جو قبولیت کے اعمال اگر تھوڑے بھی ہوں تو کام چل جائے گا، لیکن پوری زندگی عمل کرتے رہے اور قبول نہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، آپ نے یہ تمام دعائیں یاد کرنی ہیں اور اپنی نمازوں میں پڑھنی ہیں، کمنٹس میں بتانا ہے کہ پہلے سے آپ کو یہ معلوم تھی یا نہیں۔ یہ آج کی آخری کلاس تھی، الحمدللہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد آپ کون سا کورس کرنا چاہتی ہیں، کیا پڑھنا اور سیکھنا چاہتی ہیں، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو وہی کورس کروا دیا جائے گا۔ اس کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ خواتین جو ہے نماز اپنی درست کریں، نماز کا لفظی ترجمہ جو ہے وہ اچھے سے یاد کر سکے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔